इनकी किताब हमारे दोस्त आसिफ फरगी ने मुझे भेजी कराची से और कहा कि इसे ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छा शायर है। तो अंदरून सिंध से यानी नवाब शाह से इनका ताल्लुक़, और जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ कि इतनी अच्छी शायरी ज़ुबान पे, इतना उर्दू ज़ुबान पे इतना अबूर और इतना लुत्फ़ आया कि मैंने कहा भाई ये तो तुमने कमाल किया। तो इनका एक शेर सुन लें। ज़माना है बुरे हमसाए जैसा, ज़माना है बुरे हमसाए जैसा, सो हमसाए से झगड़ा कर चुके हैं। तो शायरी ये करते करते फिर ये तराजिम की तरफ निकल गए और कई अच्छे तराजिम इन्होंने दिए और इसमें भी अपना एक शोहरत पाई। इनका एक और दिलचस्पी का इलाका म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक के ऊपर ज़रा इनसे बात करें तो आपको लुत्फ़ आएगा कि कैसे कैसे ये उसके भेद खोलते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी कराची में ये पढ़ा रहे हैं और आज हम उनकी जो ताज़ा कारनामा है वो है गब्राइल गार्सिया मार्केज का ये नावल अंटिल अगस्त, मिलते हैं अगस्त में। ये जूं ही आया मार्च में गालबन, और मार्च में और ये जाके अंग्रेजी में तर्जमा हो गया और अंग्रेजी से इन्होंने उसकी डेथ एनिवर्सरी पे मेरा ख्याल है कि इसे जनाब वो तर्जमा करके ये ले आए। मार्कीज हमारे यहाँ आज के ज़रिए मुतारफ़ हुए थे। मेरा ख्याल है कि वो उससे पहले तो हमारे यहाँ किसी ने और उन्हें तर्जमा नहीं किया था उर्दू दुनिया में। और आज में उनका एक बाकायदा एक पूरा नंबर निकला था, उसमें आसिफ के भी तराजिम मौजूद थे और दूसरे दोस्तों के भी तराजिम मौजूद थे उसमें। वो पर्चा जो है अभी तक कई उसकी इशातें छप चुकी होंगी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ उसके बहुत असरात देखे गए। मुझे याद है उनका जो आखिरी नावल जब मार्केज का आया था, जिसका तर्जमा मोहम्मद उमर मेमन ने किया था, अपनी बेसवाओं की यादें, अपनी सोगवार बेसवाओं की यादें, तो वो जब अंग्रेजी में मैंने पढ़ा तो मुझे ज़ाहिर कुछ थोड़ा सा था, इसलिए कि हमारे यहाँ जिस तरह जिन्स को वो लिख सकते हैं, जिनसी मामलात को वो लिख सकते हैं, तो उर्दू में हमारी जो एक हिजाब है ज़ुबान का वो आड़े आता है। हम बहुत सारे अल्फाज वो नहीं लिख सकते उस तरह जैसे कि अंग्रेजी वाले सहूलत से लिख देते हैं। तो मैं जब तर्जमा किया अहमद साहब ने, तो मुझे दिलचस्पी हुई कि उन्होंने उन इलाकों से कैसे गुजरे होंगे। तो वो पढ़ा और पहली दफ़ा जो मुझे एक बूढ़े आदमी का इश्क, एक बाकरा के साथ वक्त गुजारने का, वो जब आया तो मुझे एक कहानी सूझ गई, अपनी कहानी। तो मैंने अपना एक अफसाना अलग से लिखा जिसमें इसका जिक्र भी मौजूद था कि ये मैंने पढ़ा है तो मुझे ये किरदार याद आया। तो यूं उनका एक तकाबुल भी होता चला गया। और वो अभी हाल ही में एक किताब छपी है हैंडबुक ऑफ मार्केज का, ये इनकी है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मार्केज की, उसमें उस अफसाने का जिक्र है, मेरे उस अफसाने का। और उन्होंने उसका तकाबुल किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें, ये तो जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं उस पे बात नहीं कर रहे, बल्कि वो जो ज़ुबान के मसाइल हैं जिन्स के हवाले से अपने अफसाने में उसका जिक्र किया और उन्होंने जादुई हकीकत निगारी के हवाले से बात नहीं की। तो मार्कीज का ये जो है, मार्कीज तो बुनियादी तौर पे उनका जो बड़ा हवाला बना वो जादुई हकीकत निगारी का था, बल्कि उनके बानियान में आप उन्हें कह लीजिए वो। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आप इस नावल की तरफ कैसे मुतवज्जो हुई है और इसमें क्या खूबी आपको नजर आई कि आप इसे तर्जमा करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया
حمید شاہد صاحب، ترجمہ کسی کتاب کا کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جواز ہوا کرتا ہے. میں نے کئی تراجم کیے ہیں، 8-9 ناولوں کے ترجمے کیے ہیں. وہ واحد جواز یہ ہے کہ وہ کتاب مجھے اچھی لگی ہو، وہ کتاب مجھے پسند ہو تو میں اس کا ترجمہ کروں. اور دوسری شرط تو ظاہر ہے کہ وقت کی ہے، کہ اگر وقت موجود ہو. اس کتاب کا معاملہ دلچسپ تھا. ایک تو یہ کہ یہ بہت مختصر ناول تھا، 60 صفحے کا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ادیب یا بڑے فنکار ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جس کے نام کے ساتھ گریٹ ہم لگاتے ہیں، تو ان کی چیزیں اگر کبھی اس طرح دریافت ہوں جس طرح سے یہ ناول دریافت ہوا، تو وہ ایک تبرک کی طرح سے بھی بعض دفعہ ہمارے لیے ہوتی ہیں. اس کی تازہ مثال تو نصرت فتح علی خان کا وہ LP ہے جو ابھی ریلیز ہوا ہے، جو 90s میں کھو گیا تھا اور پھر اچانک دریافت ہوا. اب وہ جس دن ریلیز ہونا تھا، جو لوگ میوزک سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ صبح سے منتظر تھے کہ وہ آن لائن آئے گا. تو جب یہ خبر ملی کہ انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اور جب وہ ناول لکھ چکے تو بعد میں ان کا خیال تھا کہ یہ ناول اچھا نہیں لکھا گیا، اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کو تلف کر دینا، یہ ناول اچھا نہیں ہے. اور یہ ان دنوں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی. وہ ایک خاص طرح کی بیماری سے، جس میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، اس سے گزر رہے تھے. اور ان کے بیٹوں نے یہی کیا. 10 برس تک وہ بھول گئے کہ ایسا کوئی ناول ہے جس کے بارے میں ہمارے باپ کی یہ نصیحت اور وصیت تھی کہ اس ناول کو تلف کر دیا جائے. وہ ناول ان کی سیکرٹری نے پڑھا، جو ان کے لیے پہلے بھی کام کرتی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ ناول تو بہت اچھا ہے اور آپ کو تو چاہیے کہ اسے چھپوائیں. اگرچہ یہ مختصر ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نامکمل ہے، یعنی اتنی تفصیلات میں وہ نہیں گئے، لیکن تو ان کے بیٹوں کے لیے شاید یہ بڑی دلچسپ بات تھی ان کے کہ جس تحریر کے لیے خود مصنف یہ کہہ چکا ہو کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی اشاعت ہو، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. تو ان کے پاس جو دلیل تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. انہوں نے کہا کہ جس سبب سے وہ یہ فیصلہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ناول، یا میں اس کو ویسے بنا نہیں سکا، تو آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ اس وقت کس طرح کی بیماری سے گزر رہے تھے. تو خود اپنے کام کی پرکھ بھی شاید وہ اس طرح نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کا فیصلہ قاری کو کرنے دیجئے، جو ان کے مدعا ہیں، جو ان کے پڑھنے والے ہیں، اور یہ ان کی امانت ہے، تو آپ اسے چھپوائیے. یہ ساری بحث میں نے اخبارات میں پڑھی، ناول ابھی سامنے نہیں آیا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادب کے ایک شائق، ایک قاری کے طور پہ آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. تو خیال یہ تھا کہ یہ ناول جب آئے گا تو ہم شوق سے اس کو پڑھیں گے. جس دن یہ ناول آیا اسی دن شام کو ہمارے ایک دوست نے امریکہ سے PDF میں مجھے بھیج دیا. ناول اتنا مختصر تھا کہ ایک سٹنگ میں نے اس کو پڑھ ڈالا، اور ناول پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو اچھا خاصا ناول ہے، اور یہ تو کئی اعتبار سے مختلف ناول ہے. لیکن اس کو ترجمہ کرنے کا بہرحال خیال میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس کو ابھی بس قلم اٹھاؤں گا اور میں ترجمہ کرنے کا خیال. تو ظاہر ہے کہ پبلشر نے مجھے کہا کہ آپ نے ناول پڑھا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ تو میں نے انہیں بتایا مجھے تو ناول بہت اچھا لگا، اور اس میں 1-2 باتیں جو میں نے محسوس کی تھی ان کا ذکر بھی کیا. تو پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اسے ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم بخوشی اسے چھاپیں گے اور آپ اس کو ضرور ترجمہ کیجئے. تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں. تو لیکن اس میں چیلنجز بہت تھے. وہ ناول مشکل ناول تھا میرے لیے. یہ ہم آگے بات کریں گے اس کے بارے میں. پھر یہ مشکل ناول تھا کیا؟ یہ اپنی سوگوار بیسواؤں کی یادیں سے بھی مشکل ناول تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ جس وقت وہ یہ ناول لکھ رہے تھے، اس سے پہلے والا اپنی زندگی میں جو چھپنے والا آخری ناول ہے، اس سے پہلے اس پہ وہ کام کر رہے تھے، اور اس کے 4 ورژن جو ہے وہ موجود تھے غالباً، اور 5واں وہ تیار کیا گیا اس کے بعد، اس ناول کے بعد. اچھا، وہ پھر اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوئے. اب جو مرتب کیا گیا ہے ناول، یعنی آخر میں جو چھپا ہے، وہ 5واں ورژن نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی پچھلے سے شامل کیے گئے ہیں. اب یہ جو اس طرح جو صورتحال سامنے آتی ہے
اس میں اگرچہ آپ نے بہت اچھا کیا بلکہ پبلشر نے کہ اس نے جو ناول کے کچھ حصے جو تبدیل کیے گئے یا کچھ حصے ان کے کچھ مختلف تھے ان کے مسودے کے، ان کو بھی چھاپ دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس ایسا ناول جس کے بارے میں پریس میں بھی یہ یعنی آدمی بڑا فیصلہ کرتا ہے نا کہ آدمی اس میں ناول کے بارے میں، کیا یہ ناول اس سے تو کم تر درجے کا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کا 100 Year of Solitude کا ہے یا لو ان دا ٹائم آف کالرا ہے اس جیسا ناول ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہاتھی کا بچہ ہے، اگر کمزور بھی ہے تو اس حوالے سے تو یہ ہے. لیکن اس میں جو کردار ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو آخری عمر کے عشق ہوتا ہے یا آخری عمر میں جنس کی جو خواہش ہوتی ہے، یہی چیز تھی ان کے اس پہلے ناول میں بھی، کہ وہاں جو مرد ہے مرکزی کردار وہ ایک باقرہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، یہاں ایک 30 سال کی ہیپی لائف کے بعد 30-32 سال کی لائف کے بعد ایک خاتون جو ہے وہ جاتی ہے. تو کیا ان میں جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے صورتحال؟ دیکھیے صورتحال تو اس میں بظاہر مماثلت نظر آتی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ بڑے ادیبوں کے کام کا اپنے ہی کام سے موازنہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے ادیب کا ہر کام شاہکار نہیں ہوتا، لیکن اہم ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے قلم سے نکلا ہے. تو ایک تو یہ بات رکھنی چاہیے. لوگ جب یہ تقابل کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ صاحب یہ ناول فلاں ناول جیسا نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی ہمیشہ ایک ہی طرح سے نہیں لکھتا. مجھے یاد ہے کہ میں ماہ نو میں ایک گفتگو چھپی تھی کسی زمانے میں قرۃ العین حیدر کے ساتھ انٹرویو، اور پہلا سوال ہی کسی نے پوچھا کہ چاندنی بیگم آپ نے لکھا ہے ابھی اور وہ آگ کا دریا جیسا نہیں ہے، تو وہ چڑ گئیں اور بہت خفا ہوئیں، بگڑ کے کہنے لگیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ہمیشہ ایک ہی طرح کی چیزیں لکھوں گی؟ وہ اور تحریر ہے، یہ اور تحریر ہے. ایک تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ناول حیران کر دینے والا. یہ ناول اصل میں 800 صفحے کے ایک ناول کے طور پہ تصور کیا گیا تھا. یعنی جب اس کا آئیڈیا آیا تھا اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ایک مکمل کہانی ہے، ایک مکمل افسانہ ہے. وہ اس سے پھر آگے ناول کا آئیڈیا وہ لے کر چلے ہیں. میں نے اس میں ایک طویل مضمون لکھا ہے اس ناول کے بارے میں، اور یہ کس طرح سے انہوں نے اس ناول کو بنایا. یہ ناول جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص عمر کے کا عشق اس میں دکھایا گیا ہے یا جنسی بے راہروی کی طرف مائل، یہ ناول آپ کو حیران کرتا ہے. پہلا چیپٹر اس کا جو میں نے کہا کہ ایک کہانی کے طور پہ چھپا تھا، اس کا جو کلائمیکس ہے اس عورت کہ ایک جس کو وہ ایڈونچر کہتی ہے وہ اس کو دوسری طرح سے جو توقع ہوتی ہے پڑھنے والے کو کہ اب اس عورت کو اس چیز سے نفرت ہو جائے گی اور اب یہ کوئی انتقام لینے نکلے گی یا اس طرح، وہ اس کو اور طرح سے بدل دیتا ہے. تو مارکیز نے ایک تو اس میں حیران کیا ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اردو میں اس کو ترجمہ کرنا سچ ہے کہ مشکل تھا. مشکل کام. اس کی وجہ یہ کہ جس ایکٹیویٹی کے گرد یہ ناول بنا گیا ہے، اس کے جنسی ایڈونچرز، اس کو بار بار آپ کتنا سنبھال کر لکھ سکتے ہیں. انگریزی میں شاید اتنا بڑے مسائل نہیں ہوتے، بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ اس سے گزر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مجھے یہ واحد ناول تھا جس میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ناول کسی بھی طرح سے ابتذال کی طرف نہ چلا جائے. یعنی بہت اچھا اس کا ترجمہ جو ہے، ان کی زبان تو خیر ماشاءاللہ اتنی صاف ہے اور انہیں کرینہ بھی ہے کہ کیسے مشکل مقامات سے گزرنا ہے. ناول میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس ناول میں بھی اور اس ناول میں بھی، یعنی اس ناول میں بھی جو جنس کی خواہش ہے وہ آخر میں اس محبت کو تلاش کر لیتی ہے جو پہلا ناول ہے، جو اسے اس سطح پہ میسر نہیں تھی. اور اس ناول میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ان مہمات سے گزر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی نفسیات کو بھی بتا رہی ہے کہ آپ ایک مطمئن اور
خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد بھی آپ کے ہاں ایک خواہش موجود ہو سکتی ہے، اور یہی انسان جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے ایک. اور دوسرا وہ یہ کہ جب وہ $20 اسے وہ پھینک کے اسے کتاب میں رکھ کے چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے شوہر سے بھی آ کے کچھ سوال کر دی. اور یہ بڑا اہم بات ہے کہ وہ کس انداز سے اسے وہ ساری کوئری کر. بہت عمدہ گفتگو ہوئی. میں چاہوں گا کہ آپ اس میں سے اگر کوئی ایک ٹکڑا ہمیں سنا دیں تاکہ جی امید صاحب اس میں دیکھیے یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ وہ کس طرح جوڑا ہے وہاں کہ وہ اپنے شوہر سے باز پرس کرتی ہے اس کی. یہ جو ماسٹر سٹائلسٹ ہوتے ہیں ان کے سٹروکس آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں. یہ ناول بظاہر ان کی سب سے مختصر تحریر ہے، ان کے شاہکار ناولوں کے مقابلے میں اس پائے کا ناول نہ بھی ہو، لیکن یہ آپ کو جا بجا یہ بتاتا ہے کہ یہ مارکیز کی تحریر ہے. نہیں وہ تو ہے، اور یہ اس کے قلم سے نکلی ہوئی تحریر ہے. تو میر کا شعر میر کے اپنے اعلیٰ شعروں کے مقابلے میں تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن باقی شاعروں کے مقابلے میں تو وہ میر کا شعر ہی ہے. تو یہ آپ کو اس ناول میں جا بجا نظر آتا ہے کیسے ان کو وہ جوڑتے ہیں. یا جو پھر میں نے ایک چونکہ میں ان کا مداح ہوں اور ان کا سارا کام جو میسر آیا وہ پڑھا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظوں کا، تحریر کا ترجمہ کر رہے ہیں، کہیں اسلوب کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مارکیز کس طرح سے یہ بات کہتے ہیں، ان کے ہاں کیا طریقہ ہے. مارکیز جس طرح سایوں کو اور لرزشوں کو اور ہوا کو اور پتوں کو لہجے کو اور یہ سارے جو سائے ہیں ان کو جس طرح وہ اپنے اس کے اندر لے کے آتے ہیں اور انسانی نفسیات کو اور اندر پڑے ہوئے وسوسوں کو جس طرح وہ کرید کے نکالتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آپ ایک اور زندگی کو جی بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل. میں کوئی ٹکڑا اس میں سے پڑھوں؟ ہاں کچھ ٹکڑا پڑھ دیجیے. مجھے 2 منٹ. میں یہ چاہتا کہ اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ دیکھیں کتنی یہ پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سوائے ان ناموں کے جو ظاہر ہے ہمارے لیے تھوڑے سے نامانوس ہوتے ہیں، لیکن باقی جتنا کچھ ہے انہوں نے اتنا رواں ترجمہ کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے اس کا اپنا ایک لطف موجود ہے، زبان کا لطف آپ کو اس میں نظر آئے گا. تو اس لیے میں چاہتا کہ آپ یہاں سے کوئی ایک ٹکڑا پڑھ دیجئے، بلکہ وہ آخر والے ایسے میں سے دیکھ لیجئے جہاں وہ. اچھا اس کا ایک ٹکڑا ہے جو میں چاہتا تھا کہ وہ اگر مجھے مل جائے تو میں وہ آپ کو سنا کہیں سے پڑھ دیں کوئی بات نہیں. وہ دیکھیے نا جہاں آپ وہ جاتی ہے خاتون اور وہ اسی پہلی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے، یا وہ جو قبر کے اوپر آتے ہیں اور وہاں سے پڑھ دیں جہاں میں بس درمیان میں سے کہیں پڑھتا ہوں کہ جب وہ خاتون ہے ایک، اس کی ماں کی قبر ہے، وہ اس سے پہلے اس کی شادی سے پہلے کی وہ وہاں، تو وہ ہر جب وہ دوسری بار اس جزیرے پر پہنچتی ہے، میں وہ ٹکڑا تھوڑا سا ہے، جب وہ رات کے کھانے کے لیے نیچے اتری تو 8 بج چکے تھے. اس نے فون کے ذریعے کھانا آرڈر کرنے کا سوچا تھا، لیکن اسے کپڑے نہ بدلنا پڑے، لیکن کمرے میں کھانا پہنچانے کا خرچ جان کر اس نے عام لوگوں کی طرح نیچے کیفے میں کھانا کھانے کو ترجیح دی. سیاہ رنگ کا مہین ریشمی لباس جو فیشن کے حساب سے کافی لمبا تھا اس کے ہیئر سٹائل کے ساتھ جچ رہا تھا. وہ اس کے گلے کے بارے میں ذرا بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن ہار، بالیوں اور انگوٹھیوں نے اس کی ہمت بلند رکھی اور اس کی آنکھوں کی چمک کو بڑھا دیا. اس نے جلدی جلدی اپنا ہیم اور پنیر سینڈوچ کھایا اور کافی ختم کی. سیاحوں کی چیخوں اور بے ہنگم موسیقی سے اکتا کر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے کمرے میں جان کر جان ویندھم کی دی ڈے آف دا ٹرائفڈ پڑھنی چاہیے، جسے وہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے پڑھنا چاہ رہی تھی. لابی کے پرسکون ماحول نے اس کا مزاج اچھا کر دیا. جب وہ کیبرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو بے عیب تکنیک کے ساتھ امپیریل والز پر رقص کرتے ایک پیشہ ور رقاص جوڑے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی. جوڑے کا مظاہرہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ پوری طرح مگن دروازے پر کھڑی رہی.
ڈانس فلور پر حاضرین نے گویا ہلہ بول دیا تھا. دفتن پیچھے سے ایک نرم مردانہ آواز نے اسے دن کے خواب سے جگا دیا. کیا ہم رقص کر سکتے ہیں؟ وہ اتنا نزدیک کھڑا تھا کہ وہ اس کے آفٹر شیو کی خوشبو کے پیچھے چھپی اس کے خوف کی ہلکی سی مہک کو صاف محسوس کر سکتی تھی. پھر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ہانپ کر رہ گئی. معاف کرنا، اس نے بدحواسی کے عالم میں کہا، لیکن میں نے رقص والے کپڑے نہیں پہنے ہیں. جواب ترنت آیا، ایک آپ ہی تو وہ لباس پہنے ہوئے ہیں سینیورا. اس جملے نے اسے متاثر کیا. غیر ارادی طور پر اس نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، اپنے سینے، مضبوط چھاتیوں اور برہنہ بازوؤں کو محسوس کرتے ہوئے خود کو یقین دلایا کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے. پھر اس نے ایک بار پھر اسے مڑ کر دیکھا، اس بار بولنے والے کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حسین آنکھوں میں جکڑ لینے کے لیے، جو اس سے پہلے اس شخص نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی. تم بڑے مہذب ہو، اس نے دلکشی سے کہا. آج کل مرد شاذ و نادر ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر وہ اس کے برابر آن کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ایک ہاتھ بڑھا کر رقص کی دعوت کا اعادہ کیا. اپنے جزیرے پر اکیلی اور آزاد اینا مگدلینا باخ نے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی پوری توانائی کے ساتھ یوں پکڑا جیسے وہ کسی چٹان کا کنارہ ہو. انہوں نے روایتی انداز میں 3 والتز رقص کیے. اس نے پہلے چند قدموں سے ہی اس کی مہارت کا اندازہ لگا لیا کہ وہ ممکنہ طور پر سیاحوں کو شام کی تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک اور پیشہ ور ملازم ہے. وہ پرواز کے عالم میں دائرہ وار گھومتی رہی لیکن اسے خود سے سختی کے ساتھ بازو بھر دوری پر رکھا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو کسی آرٹسٹ کی طرح رقص کرتی ہیں. وہ جانتی تھی کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہ بات ہر اس عورت سے کہتا ہے جسے وہ بستر پر لے جانا چاہتا ہے. دوسرے والتز کے دوران آدمی نے مضبوطی کے ساتھ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مزاحمت کی اور فاصلہ برقرار رکھا. اس نے اشارہ سمجھ لیا اور اپنا کھیل اور تیز کر دیا. وہ اس کی کمر پر کسی نازک پھول کی طرح اپنی انگلیوں کی پوریں رکھے رقص میں اس کی رہنمائی کرنے لگا. اس نے بھی یکساں مہارت سے اس کا جواب دیا. تیسرے والتز کے وسط تک اسے لگا جیسے وہ اسے ہمیشہ سے جانتی ہے. اس نے ایسے نستعلیق سبھاؤ والے اتنے خوبصورت شخص کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا. اس کی جلد کی رنگت ہلکی تھی اور پرجوش آنکھوں پر گھنی بھویں سایہ کیے ہوئے تھیں. اس کے کالے سیاہ بال عین بیچ میں سے کاڑھے ہوئے تھے. اس کی تنگ پسلیوں کے گرد کسی ہوئی گرم کورے ریشم کی ڈنر جیکٹ اس کے بانکے پن میں اضافہ کر رہی تھی. گو اس کے رکھ رکھاؤ اور آداب کی طرح اس کے بارے میں ہر چیز جھوٹی معلوم ہوتی تھی، تاہم اس کی مضطرب آنکھیں ہمدردی پانے کے لیے بے قرار تھیں. والتز کے سلسلے کے اختتام پر وہ اسے اجازت لیے بغیر ہی ایک ویران میز کی طرف لے گیا. اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے ہر چیز کی توقع تھی. اور جب اس نے شیمپین کا آرڈر دیا تو اینا میگدلینا کو خوشی ہوئی. دھیمی روشنی والا بال روم لطف اندوزی کے لیے بنایا گیا تھا اور ہر میز پر قربت کا اپنا ماحول تھا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو یہاں مشکل آتی تو آپ اپنی زبان سے لطف لے کر اس کو بیان کرتے ہیں. وہ جنونی جوڑوں کو سالسا ناچتے ہوئے دیکھتے رہنے کے دوران سستاتے رہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اس سے کہنے کے لیے صرف ایک بات ہے. سب بہت تیزی سے ہوا. انہوں نے شیمپین کی آدھی بوتل پی ڈالی. سالسا 11 بجے ختم ہوا اور وہ بڑی دھوم دھام سے ہسپانوی رقص بولیرو کی ملکہ ایلینیا برک کے ایک خصوصی مظاہرے کا اعلان کیا گیا جو صرف ایک رات کے لیے کیریبین کے فاتحانہ دورے پر تھی. پھر وہ اپنی جگمگاتی روشنی اور تالیوں کے شور میں جلوہ فگن ہو گئی. اینا میگدلینا نے حساب لگایا کہ اس شخص کی عمر 30 سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ اسے بولرو رقص میں مشکل پیش آ رہی تھی. اس نے بڑے پرسکون انداز میں اس کی رہنمائی کی. وہ درست قدم اٹھانے لگا. وہ اسے ایک فاصلے پر رکھے ہوئے تھی، اس بار آداب مجلس کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ شیمپین کی وجہ سے اس کی رگوں میں خون کی جو حدت بڑھ گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. لیکن اس نے اصرار کیا، پہلے نرمی سے، پھر اس کی کمر کے گرد حمائل اپنے بازو کی پوری قوت کے ساتھ. پھر اینا میگدلینا نے
اپنے جسم پر اس کا لمس محسوس کیا جو کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ محسوس کرے تاکہ اسے اس کے تسلط کا احساس ہو جائے۔ اسے اپنے گھٹنے کمزور پڑتے محسوس ہوئے، رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے اور سانسوں کی حدت بڑھ جانے پر اس نے خود کو کوسا۔ تاہم وہ اپنے اوسان بحال رکھنے میں کامیاب رہی اور مزید شیمپئن لینے سے انکار کر دیا۔ ممکنہ طور پر وہ بھاگ گیا تھا، اس لیے اس نے اسے ساحل سمندر پر چہل قدمی کے لیے مدعو کیا۔ اس نے اپنی ناگواری کو ادھر ادھر کی باتوں میں چھپانے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو میری عمر کتنی ہے؟ آخری 2 لائنیں میں، تم جانتے ہو میری عمر کتنی ہے؟ میں نہیں سمجھتا آپ کسی بھی عمر کی ہوں گی۔ اس نے کہا، آپ کی اتنی ہی عمر ہوگی جتنی عمر کی آپ نظر آنا چاہیں۔ آپ نے ترجمے کی روانی دیکھی اور اس ناول کا بیانیہ بھی آپ نے دیکھا۔ مارکیز کی ایک بات پہ ہی آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے، یہ کوٹ اس کا اس کتاب کے آغاز میں موجود ہے، زندگی وہ نہیں ہے جو کوئی جیتا ہے، بلکہ وہ ہے جسے وہ یاد رکھتا ہے، اور ایسے یاد رکھتا ہے کہ اسے بیان کر سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔